Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you. My name is Samir Rahman, Managing Director Wish and Approved Tutor of NEBOSH. ये वीडियो रिगार्डिंग NEBOSH IGC एलिमेंट्री फॉर हेल्थ एंड सेफ्टी के बारे में है, जिसके अंदर जो है ना हम मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर जो इसका तीसरा कंपोनेंट है कि जो प्लानिंग होगी रिगार्डिंग हेल्थ एंड सेफ्टी, उसको रिस्क को कैसे जो है ना वो मैनेज किया जाएगा, उसके रिगार्डिंग कंट्रोल मेजर क्या होंगे, उसका एडॉप्टेशन क्या होगा। तो ये एलिमेंट्री के बारे में है कि हमने हेल्थ एंड सेफ्टी को कैसे मैनेज करना है अपने वर्क प्लेस के अंदर। सबसे पहले तो इसका जो एलिमेंट है वो हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर का है कि कल्चर क्या होता है और उसके अंदर जो कल्चर के इंडिकेटर्स हैं वो क्या होते हैं। कल्चर इज एनी प्लेस, जो हम अगर नॉर्मल कल्चर को डिफाइन करें तो जहाँ पे शेयर्ड वैल्यूज, एटीट्यूड्स, बिलीव्स, तो अगर वो हमारे किसी जगह पे होते हैं और इस्तेमाल हम करते हैं, उस जगह पे मुश्तमिल चीज़ को हम कल्चर बोलते हैं। अब अगर हम इसको हेल्थ एंड सेफ्टी के लिहाज से देखें तो उस एटीट्यूड, बिहेवियर और जो बिलीव्स हैं उसको अगर हम हेल्थ एंड सेफ्टी के लिहाज कर दें तो फिर उसको हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर बोला जाता है। अब कल्चर जो है ना वो किसी भी जगह में दो किस्म का हो सकता है, एक होता है पॉजिटिव कल्चर और एक होता है नेगेटिव कल्चर। पॉजिटिव कल्चर क्या होता है और नेगेटिव कल्चर क्या होता है, दोनों में क्या फर्क होता है। तो पॉजिटिव कल्चर वो होता है जहाँ पे हेल्थ एंड सेफ्टी को प्रायोरिटी दी जाती है, हेल्थ एंड सेफ्टी को इम्पोर्टेंट कंसीडर किया जाता है, हेल्थ एंड सेफ्टी मैटर्स को सीरियस लिया जाता है और सेफ्टी के हेल्थ एंड सेफ्टी मैटर के जो इश्यूज होते हैं उसके ऊपर जो है ना सीरियस एक्शन लिया जाता है। और तमाम लेवल के ऊपर सबसे ज्यादा जो प्रायोरिटी पे चीजों को रखते हैं वो हेल्थ एंड सेफ्टी होती है। नेगेटिव कल्चर क्या होता है, जहाँ पे हेल्थ एंड सेफ्टी की कोई वैल्यू नहीं होती है, सेफ्टी को एक कॉस्ट के तौर पे देखा जाता है, सीन एज अ कॉस्ट, और टाइम वेस्टिंग के इससे टाइम जाया होता है, ठीक है ना। हेल्थ एंड सेफ्टी मैटर्स के ऊपर कोई एक्शन नहीं होता है, ना उसको कोई फोकस करता है। तो फिर जो नेगेटिव कल्चर है वो ऐसी चीज है जहाँ पे हेल्थ एंड सेफ्टी को प्रायोरिटी पे हम नहीं रखते हैं, उसको नेगेटिव कल्चर होते हैं। अब एज ए प्रोफेशनल हमारा जो रोल होगा हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर के इस एलिमेंट के लिहाज से अगर हम देखें तो हमने कल्चर को इम्प्रूव करना है, ठीक है ना। ये हमारा इसके साथ दूसरा पॉइंट है इसी एलिमेंट में 3 में कि कल्चर को कैसे इम्प्रूव किया जाएगा। इसके लिए आसान फार्मूला जो है ना ये 4 C's का है या 5 C's का। सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है ना जो 4 C's हैं वो है कमिटमेंट, ठीक है, उसके बाद है कॉम्पिटेंस, उसके बाद है कंसल्टेशन, उसके बाद है कोऑपरेशन एंड कम्युनिकेशन। और कैसे हम 4 C's के जरिए इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। मसलन अगर आप कमिटमेंट को ले लें तो ये हमने इसमें ये देखना है कि वर्कर्स और मैनेजमेंट, तो इसमें ज्यादातर जो रोल है कमिटमेंट का वो मैनेजमेंट का है। अगर मैनेजमेंट की कमिटेड होगी, वो हेल्थ एंड सेफ्टी को प्रायोरिटी पे रखेगी तो ऑटोमेटिकली हमारा जो हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर है वो इम्प्रूव हो जाएगा। लेकिन अगर मैनेजमेंट की कमिटमेंट नहीं है, वो खुद नहीं चाहते हैं, तो फिर अगर वर्कर चाहते भी हैं तो वो जो उसका है वो उसकी इंप्रूवमेंट नहीं होती है। तो मैनेजमेंट कमिटमेंट सबसे टॉप लेवल पे है कि तमाम मैनेजमेंट की कमिटमेंट होनी चाहिए कि वो हेल्थ एंड सेफ्टी को अडॉप्ट करें। अब अगर आप एज ए सेफ्टी प्रोफेशनल देखें, एक जगह पे आप जाएं और वहां का कल्चर नेगेटिव हो तो आप मैनेजमेंट को फोकस करें कि मैनेजमेंट के साथ मीटिंग करें कि वो हेल्थ एंड सेफ्टी मैटर्स को क्यों सीरियस ले, उसको उसके जो है नुकसानात बताएं। फॉर एग्जाम्पल आपने पहले एलिमेंट में पढ़ा है कि अगर लीगली वो नॉन कंप्लायंस करेंगे तो उसके ऊपर प्रोसिक्यूशन भी हो सकती है, इम्प्रूवमेंट प्रोहिबिशन नोटिस हो सकता है। अगर वो सिविल क्लेम में जाते हैं तो कंपनसेशन कॉस्ट लग सकता है, रेपुटेशन है, बहुत बड़ा लॉस है ऑर्गेनाइजेशन को। तो इस लिहाज से मैनेजमेंट की कमिटमेंट को आपने वापस करना है। उसके बाद है कॉम्पिटेंस। कॉम्पिटेंस क्या है कि आपने तमाम जितने भी वहां वर्कर है कोशिश करनी है कि उसकी जो अपनी जो है ना तैयारी है, उसको सिलेक्शन है, वो उसको प्रॉपरली आपने उसकी कॉम्पिटेंट के लिहाज से करना है। कॉम्पिटेंट वर्कर्स या कॉम्पिटेंट स्टाफ कौन होता है, जिसके साथ जो है ना प्रॉपर नॉलेज हो, उसके साथ प्रॉपर एबिलिटी हो, ट्रेनिंग उसके पास उस चीज की मौजूद हो और उसके साथ एक्सपीरियंस भी मौजूद हो। तो हम ऐसे वर्कर की जो है ना सिलेक्शन करेंगे जो कि कॉम्पिटेंस हो। अगर नहीं है, जिस चीज में वो लेकिंग करते हैं, जैसे आप ट्रेनिंग ले रहे हैं तो उसके लिहाज से उसकी ट्रेनिंग को हम अडॉप्ट करेंगे, सही है ना। तो इस तरीके से जो हमारा स्टाफ जितना कॉम्पिटेंस होगा, कॉम्पिटेंस ज्यादा होगी, उतना ही हमारा जो कल्चर है वो इम्प्रूव हो जाएगा, इम्प्रूव की तरफ जाएगा।
اس کے بعد ہے کمیونیکیشن میں پھر 3 ویز آف کمیونیکیشن ہے، جس میں وربل کمیونیکیشن ہے، ریٹن کمیونیکیشن ہے اور گرافیکل کمیونیکیشن ہے۔ تو اگر ہم بک میں دیکھیں تو ہر ایک کی ڈیٹیل کے ساتھ گیون ہے کہ اس کے وربل کے کیا ایڈوانٹیجز ہیں اور ڈس ایڈوانٹیجز ہیں، اسی طریقے سے ریٹن کے کیا ایڈوانٹیجز ہیں اور اس کے ڈس ایڈوانٹیج کیا ہے اور گرافیکل کے کیا ہے۔ اگر ہم فرسٹ ون لے رہے وربل، تو وربل کا یہ ہوتا ہے کہ یہ کوئک ہے، ایزی ٹو جو ہے نا انڈرسٹینڈنگ ہے، اس میں ہم فیڈ بیک چیک کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس میں آپ لوگ زیادہ انٹریکٹیو ہوتے ہیں اور مطلب آسانی کے ساتھ جو ہے نا آپ اپنی چیز کو کمیونیکیٹ کر دیتے ہیں وربل میں۔ لیکن اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کا ایک بہت بڑا ڈس ایڈوانٹیج ہے کہ اس کا ریکارڈ نہیں ہوتا ہے۔ اکثر وربل کمیونیکیشن کے اندر جو انفارمیشن ہوتی ہے وہ ہم فارگیٹ کر دیتے ہیں یا ہم کو جو ہے نا مس ہو جاتا ہے، مس انفارمیشن کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا وربل کا جو ہے نا ہم نے دیکھنا ہے کہ وربل کے ذریعے ہم نے اپنے اسٹاف کو ٹریننگ کے ذریعے ہم نے انفارمیشن اس کو کمیونیکیٹ کرنی ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں ریٹن کمیونیکیشن، جو ہم ورکر کے ساتھ کرتے ہیں۔ ریٹن میں ہم اس کو بکلیٹ دے سکتے ہیں، اس کو ہم جو ہے نا بک کے ذریعے جو ہے نا نالج دے سکتے ہیں، کوئی جو ہے نا ہم انٹرنیٹ کے ذریعے اس کو جو ہے نا میٹیریل بھیج سکتے ہیں، اس کو وہ دیکھ سکتے ہیں، جس میں ای میلز ہیں وہ بھیج سکتے ہیں۔ ریٹن میں یہ فائدہ ہے کہ یہ پراپر ریکارڈ کے طور پہ استعمال ہو سکتا ہے، لیکن اس کا ڈرا بیک یہ ہے کہ موسٹلی اکثر اوقات ریٹن جو ہے نا لوگ پڑھتے نہیں ہیں اور اس کو اگنور کر دیتے ہیں، تو یہ اس کا ایک ڈرا بیک بھی ہے۔ اب یہ بہتر بھی ہوتا ہے بنسبت جو ہے نا وربل کے۔ اگر ہم ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے لحاظ سے دیکھیں تو اس کے لحاظ سے تو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اس لیے کہ اگر آپ نے ایک بات بتائی ہے کسی کو اور اس سے خدا نخواستہ کوئی مسئلہ ہو گیا تو ہو سکتا ہے وہ آپ کا جو اگر وربل میں آپ نے کیا ہوگا وہ اس کو ایکسیپٹ نہ کرے، لیکن اگر ریٹن میں ہوگا تو ریفرنس یا ریکارڈ کے طور پہ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارا جو نیکسٹ ہے وہ ہے گرافیکل کمیونیکیشن۔ بعض اوقات کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اس کو بالکل کمپلیٹ لینگویج بیریئر بھی اس میں مطلب جو ہے نا باقی دو میں تو لینگویج بیریئر آ سکتا ہے کہ ایک بندے کو پڑھنا نہیں آتا ہے یا اس کو سمجھنا نہیں آتا ہے جو بندہ اس کو ٹریننگ دے رہا ہے، لیکن جو گرافیکل کمیونیکیشن میں اس میں لینگویج بیریئر نہیں ہوتا ہے۔ یہ آپ نے جو ہے نا سائن بورڈز کی صورت میں، پوسٹر کی صورت میں لگا دیتے ہیں اور ورکر اس کو یا اس کو بکلیٹ میں جو ہے نا وہ پوسٹر جو ہے نا وہ دے دیتے ہیں، اس سے وہ آئیڈیا لے سکتے ہیں، اس کو دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اسے اس کی گائیڈنس ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کا بھی ایک ڈرا بیک یہ ہے کہ بعض اوقات کچھ ایسے سائن بورڈز بھی ہوتے ہیں یا پوسٹر جو کہ پراپرلی جو ہے نا وہ انڈرسٹینڈ وہ ورکر نہیں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایکسپینسو بھی ہوتے ہیں۔ موسٹلی جو آپ کی جو گرافیکل کمیونیکیشن ہوتی ہے اس کو بھی بعض اوقات لوگ اگنور بھی کر سکتے ہیں اگر وہ نہ دیکھیں، اور بعض اوقات اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو ہمارے جو گرافیکل کمیونیکیشن ہے وہ پروپیگنڈا یعنی فالسلی بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ ایسی جگہ پہ ایک ایسا بورڈ لگا لیں گے جو کہ وہاں کا نہیں ہوگا، اس سے لوگوں کو غلط انفارمیشن چلی جاتی ہے اور اس سے بھی نقصان ہو سکتا ہے۔ تو وی مسٹ بی شیور کہ جو ہمارا گرافیکل کمیونیکیشن ہے وہ پراپر ہے اور اس سے جو ہے نا جو انفارمیشن لوگوں کو مل رہی ہے وہ پراپرلی مل جائے۔ نیکسٹ ہمارا اس کے اندر جو ایلیمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ورکر کا جو بیہیویئر ہے وہ اس کو آپ کیسے امپروو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کے اندر جو بیہیویئر ہے اس کے اندر 3 چیزیں اس کے اوپر جو ہے نا اثر انداز ہوتی ہے، انفلوئنس جو کرتی ہے ورکر کی بیہیویئر کے اوپر، رویے کے طور کے اوپر، وہ 3 ہیں۔ ایک ہے آرگنائزیشن فیکٹر، آرگنائزیشن، اس کے بعد ہے پرسنل فیکٹر کہ اس کے ساتھ جو ہے نا جو جاب فیکٹر، اور اس کے بعد ہے جو ہے نا انڈیویجول یا پرسنل فیکٹرز۔ تو 3 فیکٹرز ہیں جو آرگنائزیشن کے اندر ورکر کی بیہیویئر کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں۔ آرگنائزیشن فیکٹر سب سے ٹاپ پہ ہیں کہ آرگنائزیشن کا جو ہے نا اس کے ساتھ جو رویہ ہے ورکر کے ساتھ وہ کیسا ہے، خاص کر امپلائر کا، اس کو کس طریقے سے وہ ڈیل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو جاب ہے یا ٹاسک ہے، ورکر کو جو ٹاسک ملا ہے جاب وہ کیسا ہے، ٹف ہے یا ٹف نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا، اس سے بھی اس کا بیہیویئر افیکٹ ہوتا ہے۔ اور نیکسٹ اس کا انڈیویجول جو پرسنل فیکٹرز ہیں کہ اس کا اپنا جو پرسنل ایٹیچیوڈز ہیں یا اس کا جو اپنا پرسنل جو رسک پرسپشن ہے وہ کیسا ہے کام کے لحاظ سے، اور وہ اس کو کس لحاظ سے دیکھتے ہیں، یا اس کی جو پرسنل کیپیسٹی ہے، اس کی جو باڈی جو کیپیسٹی ہے، فزیک ہے، فزیکلی وہ کتنا جو ہے نا اس کام کو کر سکتا ہے۔ تو یہ تینوں ایسے فیکٹرز ہیں جو ورکر کے بیہیویئر کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اگر آرگنائزیشن کے اندر اس کے اوپر سٹریس زیادہ ہے، فٹیگ زیادہ ہے، ٹھیک ہے نا، اور پریشر زیادہ ڈالا جاتا ہے، بلینگ کی جاتی ہے، تو ظاہری بات ہے اس کا جو بیہیویئر ہے وہ نیگیٹو میں جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر اس کو جاب ایسا ملا ہے ٹاسک کہ جو بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ہے تو اس کا بھی اس سے بیہیویئر افیکٹ ہو سکتا ہے۔ مثلا اگر جاب کے لحاظ سے یا آرگنائزیشن کے لحاظ سے آپ ٹائم جو ہے نا جو اس کا ٹائم ہے
پیٹرن جو آف ورک ہے، جیسے شفٹ سسٹم ہے، اگر اس کو ڈبل شفٹ میں کام کیا جائے گا یا نائٹ شفٹ میں کنٹینیوسلی وہ کام کرے گا تو اس کا جو ایٹیچیوڈ بہیویئر ہوگا وہ زیادہ تر جو ہے نا وہ خراب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. اس کے اندر جو ہے نا وہ کنسنٹریشن وہ پراپرلی نہیں دیتا ہے، اور مطلب اس کا رویہ ایسا ہو جاتا ہے کہ جو کہ مطلب پراپر نہیں ہوتا ہے. لیکن اگر آپ اس کے اسی طرح پرسنل کا بھی دیکھ لیں، اگر اس کو کوئی پرسنل اس کا ایٹیچیوڈ ٹھیک نہیں ہے، مطلب زیادہ تر لوگ نیگیٹیولی ایٹیچیوڈ کے ساتھ ہوتے ہیں. واٹ از ایٹیچیوڈ؟ اے پرسن پوائنٹ آف ویو، the way he look or see something and he think about it, how he think and see about things. تو زیادہ تر لوگ اگر نیگیٹو ایٹیچیوڈ کے ساتھ ہے تو وہ ہر ایک چیز کو نیگیٹولی ایلوبریٹ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر پازیٹیو ایٹیچیوڈ ہے اس کا تو وہ چیزوں کو اس کے لحاظ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. پھر اسی کے لحاظ سے ہے پرسیپشن بھی اس کا جو ہے نا اسی طریقے سے بنتا ہے، خاص کر اگر رسک پرسیپشن ہے تو جتنا اچھے طریقے سے آرگنائزیشن اس کو رسک کے لحاظ سے ایلوبریٹ کرے گی، اس کے لحاظ سے روبو سسٹم ہوگا، اتنا ہی اس کا جو رسک پرسیپشن ہے وہ اچھا ہو جائے گا، اور رسک کی پرسیپشن کی اچھا ہونے کی وجہ سے اس کا جو ایکسیڈنٹ کے چانس ہوگی وہ کم ہو جائیں گے. تو یہ تینوں ایسے جو ہے نا کمپوننٹ ہے جو بیہیویئر کے اوپر افیکٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد ہم اس میں رسک پرسیپشن میں رسک اسسمنٹ کو پڑھتے ہیں کہ رسک اسسمنٹ کیا ہے. تو اس کے پھر کی سٹیجز ہے، 5 سٹیجز. سب سے پہلے تو ہم ہیزرڈ اور رسک کو پڑھتے ہیں. ہیزرڈ از دا تھنگ ڈیو ٹو وچ ایکسیڈنٹ ہیپن، جس سے نقصان ہونے کا خطرہ ہو سکتا ہے. اینی تھنگ وچ ہیز دا پوٹینشیل ٹو کاز ہارم، کسی بھی چیز سے جو نقصان دیتی ہے اس کو ہم ہیزرڈ بولتے ہیں. رسک از دا لائکلیہڈ اینڈ سیویریٹی آف دیٹ ہارم، تو جو اس کا نقصان ہونے کا چانس ہے، اگر کوئی خطرہ خدا نخواستہ اس سے ہیزرڈس ایونٹ ہو جائیں تو اس ایونٹ کے چانسز کیا ہیں، اور اس کے ساتھ اس کا جو پوٹینشیل ہے، کنسیکوینس یا سیویریٹی کیا ہے. جب دونوں کو کمبائن کرتے ہیں تو اس کو رسک بولا جاتا ہے. تو رسک از دا کمبینیشن آف دا لائکلیہڈ اینڈ دا سیویریٹی جو یا کنسیکوینسز آف دا ایونٹ. جو بھی ایونٹ ہو جائے یا ہو سکتا ہے اس کی لائکلیہڈ کیا ہے اور اس کا جو کنسیکوینس یا سیویریٹی لیول کیا ہے اس کو ہم رسک بولتے ہیں. تو رسک کو پھر ہم کیلکولیٹ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ڈفرینٹ اس کے میتھڈ ہیں. کوالیٹیٹیو رسک اسسمنٹ بھی ہے، کوانٹیٹیو رسک اسسمنٹ بھی ہے. دونوں کو ہم استعمال کر سکتے ہیں رسک اسسمنٹ کے اندر. پھر رسک اسسمنٹ کرنے کے 5 کی سٹیجز ہیں، اور سٹیجز بھی آپ کے ساتھ بک میں گیون ہے کہ سب سے پہلے آئیڈینٹیفائی دا ہیزرڈ اور رسک. اس کے بعد اس کے دیکھ لیں کہ اسے ہو مائٹ بھی ہم، ہاؤ اینڈ ہاؤ، کیسے اس کو نقصان ہو سکتا ہے. ایگزسٹنگ کنٹرول اس کے اندر کیا موجود ہے، فردر کنٹرول جو اس کے لحاظ سے چاہیے، ٹھیک ہے، وہ ہم نے دیکھنے ہیں. ریسپانسبل پیپل دیکھنے ہیں کہ کس کی کیا ذمہ داریاں ہیں. ٹائم اسکیل ہم نے دیکھنا ہے. اور آخر میں ریویو آف رسک اسسمنٹ ہے کہ رسک اسسمنٹ کو دوبارہ کب کیا جائے گا. تو جیسے ہم نے پالیسی ریویو میں پڑھا اسی طریقے سے رسک اسسمنٹ کا بھی ریویو ہوتا ہے کہ ویسے تو جنرلی جو ٹائم اسکیل گیون ہوتا ہے 3 منتھ، 6 منتھ یا 1 ایئر، لیکن بعض اوقات اگر کوئی حادثہ ہو جائے یا کوئی جو ہے نا چینجز آ جائیں، میکینیکل یعنی ٹیکنالوجی کا چینج آ جائے، پروسیجر کا آ جائیں، کمپیٹنٹ پیپل کی چینجز آ جائیں، تو آڈٹ ہو جائے، انسیڈنٹ ہو جائے، اس کے بعد ہم رسک اسسمنٹ کو ود دا پیسج آف ٹائم اس سے پہلے بھی ہم ریویو کر سکتے ہیں. اور رسک اسسمنٹ میں رسک کو لرن کرنے کے بعد ہم پھر رسک کنٹرولنگ پڑھتے ہیں. رسک کنٹرولنگ میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ہیرارکی آف رسک کنٹرول، کہ جہاں بھی رسک ہوگا اس کو آپ کیسے کنٹرول کریں گے. تو اس کی ہیرارکی کو فالو کرنا ہے. ہیرارکی میں ایلیمینیشن ہے، ٹھیک ہے، سبسٹیٹیوشن ہے یا ریڈیوس ہے، اس کے بعد انجینئرنگ کنٹرولز ہوتے ہیں، اور سیف سسٹم آف ورک ہے یا ایڈمنسٹریٹو کنٹرولز ہے، اور آخر میں پی پی کا بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں. تو ہیرارکی آف رسک کنٹرول از ویری امپورٹنٹ. جنرل ہیرارکی آف کنٹرول یہ ہے کہ ایلیمینیٹ دا ہیزرڈ، کہ سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہیزرڈ کو کمپلیٹلی ریموو کر دیں. اگر وہ نہیں کر سکتے ہیں تو پھر آپ لوگ اس کے لیے کنٹرول لگائیں، انجینئرنگ کنٹرول یا ایڈمنسٹریٹو کنٹرول. اور اس کے بعد پھر آپ ورکر کے اوپر جو آپ کا ورکر ہیں اس کے ساتھ ان کی بھی جو ہے نا آپ کنٹرول لگا سکتے ہیں کہ اس کا آپ لوگ ان کو انفارمیشن، انسٹرکشن، ٹریننگ دے دیں، یا اس کے ساتھ ان کو پی پی ایز دے دیں تاکہ اس کا جو رسک ہے وہ اس سے کم ہو. تو اس کے اندر پھر ہم ہیرارکی میں